Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बाब दोम स्टार्ट किया था आर्या कौम का दौर, जिसमें हम लोगों ने आर्याओं की बरे सग़ीर में आमद के बारे में पढ़ा था और साथ में हम लोगों ने उनकी मजहबी, इक़्तिसादी और माशी ज़िंदगी के बारे में जाना था। इक़्तिसादी ज़िंदगी के बारे में हमने उनकी देखा कि वो देहात में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, गाय और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल भी किया करते थे। इसके अलावा वो रियासत की आमदनी के ज़राए में पैदावार का कुछ हिस्सा होता था और जो जुर्माने या नजराने वगैरह होते थे वो सब रियासत की आमदनी में जाते थे। फिर उसके साथ हमने देखा कि वहाँ की मजहबी ज़िंदगी के बारे में जाना कि आर्या पहले एक खुदा को मानते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें अग्नि की देवी थी, द्रोणा थी, इंद्र थी, सूर्या थी और वायु वगैरह थी। फिर हम लोगों ने हिंदू मत के बारे में पढ़ा था। हिंदू मत के लोग जो थे वो देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। इनके शवाहिद हमें हड़प्पा में मिलते हैं और ये इंडस आर्यन की जो सरजमीन थी उसको सिप्ता सिंधु भी कहा जाता था। इनकी खसूसियात में उनकी मजहबी किताब ऋग्वेद थी, उनके इबादत खानों में मंदिर और पूजा घर थे, मराकबे पढ़ा करते थे और बहुत सारे त्यौहार मनाया करते थे, जैसे दशहरा, दिवाली और होली वगैरह। उनके मुख्तलिफ फ़िरके थे जिनमें ब्राह्मण, खच्त्री, वैश्य और शूद्र थे। फिर बुद्ध मत के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक कदीम मज़हब था। इसके लोग ज़्यादातर भारत, चीन, कोरिया और जापान वगैरह में पाए जाते थे। इनके बानी गौतम बुद्ध थे, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये अपनी दुनियावी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार थे और एक दरख्त के नीचे मुराकबे में मशगूल हो गए थे। 40 दिन बाद उनको रोशनी मिली और एक सच्चा इल्म हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने तबलीग शुरू की। इनकी तालीमात बिल्कुल सादा और आसान थी, जिसमें अखलाकियात और आसान ज़िंदगी बनाना सबसे अवलीन तरजीह थी। आज हमारा टॉपिक है जीन मत, जैनिज़्म। जीन मत क्या है और इसके बानी कौन है? दुनिया के कदीम मज़ाहब में से एक जीन मत भी है। इस अकीदे के मुताबिक ये मज़हब अबदी है। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि महावीर जीन मज़हब का बानी था, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक महावीर से कबल भी हिंदुस्तान में ये मज़हब मौजूद था। महावीर अपने वक्त में जीन मत का पेशवा बना। उन्होंने जीन मज़हब में चंद तब्दीलियाँ और इस्लाहात की, जिसकी बिना पर महावीर को जीन मज़हब का बानी ख्याल किया जाता था। जीन मत की तालीमात कैसी थी? जीन मज़हब की तालीमात भी बुद्ध मज़हब की तरह सादा थी। बुद्ध मज़हब की तरह जीन मज़हब भी ज़ात पात के निज़ाम के सख्त मुखालिफ था। महावीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? बाज़ रिवायात के मुताबिक महावीर 599 कबल मसीह, जबकि बाज़ रिवायात के मुताबिक 615 कबल मसीह में हिंदुस्तान के मशहूर शहर विसाली की एक नवाही बस्ती में पैदा हुए। इनके वालिद सिद्धार्थ विसाली के एक कबीले के सरदार थे। महावीर की इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी थी? रिवायात के मुताबिक महावीर इब्तिदाई ज़िंदगी बड़े आरामो ऐशो इशरत में गुजरी, लेकिन इब्तिदा ही से उसकी तबीयत में गौर व फिक्र का मादा मौजूद था। महावीर की ज़िंदगी किस हादसे ने बदली और उसने क्या किया? 30 बरस की उम्र में महावीर के वालिदैन का इंतकाल हो गया। वालिदैन की मौत से उसका दिल दुनियावी खुशियों से बेजार होने लगा। आखिर एक दिन घर बार छोड़कर जंगलों को अपना मस्कन बना लिया। कहा जाता है कि ये इबादत और रियाजत में इस कदर मसरूफ़ हुए कि 1 साल तक उन्हें कपड़े बदलने का भी ख्याल न रहा। महावीर ने कितने साल रियाजत की और उससे उसे क्या हासिल हुआ? जीन मत के पैरोकारों के मुताबिक महावीर ने 13 साल की मुसलसल रियाजत और फाका कशी यानी कि भूख के बाद ज्ञान यानी रोशनी हासिल की। ज्ञान हासिल करने के बाद महावीर ने क्या किया? ज्ञान हासिल करने के बाद महावीर ने अपने मज़हब जीन मत का प्रचार शुरू किया यानी तबलीग शुरू की। चंद बरस में महावीर की कोशिशों से
جین مت جنوبی ہندو پاک میں پھیل گیا۔ لوگ ان کے اخلاق اور تعلیمات سے متاثر ہو کر جین مت قبول کرنے لگے۔ آپ کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا انتقال 527 قبل مسیح یا 488 قبل مسیح میں ضلع پٹنہ میں پاوا نامی جگہ میں ہوا۔ جین مت کی تعلیمات کیا تھیں؟ جین مت کی اہم تعلیمات یہ ہیں: عدم تشدد یعنی تشدد سے پرہیز۔ عدم تشدد سے مراد نرمی اور برداشت سے مقابلہ کر کے تشدد کا راستہ ترک کر دینا یعنی کہ چھوڑ دینا۔ جاندار چیزوں کو زخمی نہ کرنا۔ جانوروں کی قربانی سے اجتناب یعنی کہ منع یا روک دینا۔ خدا کے وجود کے قائل نہ تھے یعنی کہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے۔ دوبارہ جنم پر یقین تھا انہیں، اور روح کو صحیح راستے، صحیح علم اور صحیح عمل کے ذریعے دنیا کی پابندیوں سے آزاد کرنا۔ ہندو مت، جین مت اور بدھ مت میں کیا فرق تھا؟ آئیے اب ان تینوں مذہبوں کے فرق کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان مذاہب کی عبادات اور عقائد میں فرق واضح ہے۔ جانوروں کی قربانی کے حوالے سے بھی ان کے مذاہب میں اختلافات موجود ہیں۔ ہندو مت اور بدھ مت۔ ہندو مت نے ذات پات کے نظام کو اہمیت دی، جبکہ بدھ مت نے ذات پات کے تصور کو انسانی مساوات کے خلاف قرار دیا۔ ہندو مت نے برہمنوں کو بہت اعلیٰ سماجی اور مذہبی مقام دیا، جبکہ بدھ مت نے برہمنوں کی مذہبی اجارہ پر سخت تنقید کی۔ ہندو مت نے بعض ایسی رسومات رائج کی جو فضول خرچی کا سبب تھی، جبکہ بدھ مت نے ایسی تمام رسومات کی سخت مخالفت کی جو فضول خرچی پر مبنی اور لوگوں پر بوجھ تھی۔ ہندو مت کے مطابق وید اہم الہامی کتب تھیں، لیکن بدھ مت نے ویدوں کو الہامی کتب ماننے سے انکار کیا۔ دونوں کے طریقہ عبادات میں فرق تھا۔ ہندو مت کے برعکس بدھ مت کے نظریات میں ہمہ تھی۔ ہندو مت میں دیوتا کی شکل میں خدا کی ذات کو مانا جاتا ہے، لیکن بدھ مت خدا کے وجود سے بالکل منکر تھے۔ ہندو مت میں خدا کو دیوتا کی شکل میں کائنات کا تخلیق کار سمجھا جاتا تھا۔ بدھ مت ہندوؤں کے جانوروں کی قربانی کے تصور کے مخالف تھے۔ بدھ مت ایک مشن کا نام ہے جو ساری دنیا کو بدھ مت میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ ہندو مت اس حوالے سے باقاعدہ طور پر منظم نہیں تھا۔ بدھ مت میں ایک خاص ذات یعنی مہاتما بدھ کو نجات دہندہ یعنی کہ نجات دلانے والا، آزادی دلانے والا سمجھا جاتا تھا، جبکہ ہندو مت میں ایک مخصوص نجات دہندہ نہیں تھا، کیونکہ ہندو مت میں جو ہے وہ بہت سارے دیوی دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ نجات دہندہ۔ ہندو مت اور جین مت میں کیا فرق ہے؟ ہندو مت نے انسانی معاشرے میں جو برائیاں پیدا کی تھی، جین مت دراصل ان خرابیوں کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ ہندو مت کے برعکس اور بدھ مت کی طرح جین مت بھی ذات پات کے نظام کا سخت مخالف تھا۔ جین مت میں بعض رسومات اور فضول خرچیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جین مت ہندوؤں کے جانوروں کی قربانی کے تصور کا سخت مخالف ہے۔ جین مت مذکورہ دونوں مذاہب سے جانوروں کی قربانی کے حوالے سے زیادہ سخت گیر ہے، یعنی کہ زیادہ اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ جین مت روح کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اسے دنیاوی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ گندھارا تہذیب۔ گندھارا سیویلائزیشن۔ گندھارا ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور گندھارا تہذیب جو ہے وہ ہمارے پاس دریائے کابل اور سندھ کا ایک درمیانی علاقہ تھا، جہاں پر پٹواری اور ٹیکسلا کے علاقے آتے ہیں۔ گندھارا کون سی سلطنت تھی؟ گندھارا ایک قدیم سلطنت کا نام ہے جو آج کے شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے علاقے میں قائم تھی۔ گندھارا تہذیب کے اہم حصے کہاں کہاں پر ہیں؟ گندھارا تہذیب کے اہم حصے وادی پشاور، پوٹوہار، ٹیکسلا اور دریائے کابل کا شمالی حصہ تھے۔ اس تہذیب کے اہم شہر کون کون سے ہیں؟ اس تہذیب کے اہم شہروں میں پرش پور، پشاور، ٹکشا شیلا، ٹیکسلا اور پشکلاوتی چارسدہ شامل تھے۔
بعد میں یہ تہذیب کشمیر اور سوات کے علاقوں تک پھیل گئی۔ یہ تہذیب کب تک قائم رہی؟ یہ تہذیب 6 صدی قبل مسیح سے 11ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس تہذیب کا سنہرا دور کب تھا؟ اس تہذیب کا سنہرا دور 1 تا 5ویں صدی عیسوی کے کشان بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اس پر کئی حملے کیے گئے۔ محمود غزنوی نے کب اس علاقے کو فتح کیا؟ 11ویں صدی کے آغاز میں محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اس طرح یہ علاقہ عموماً مسلمانوں کی عملداری میں رہا۔ گندھارا کا علاقہ عالمی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ ایران اور وسطی ایشیا کے علاقوں سے اس کے روابط بھی قائم تھے۔ اس تہذیب کے صدر مقام کون کون سے شہر تھے؟ اس تہذیب کا پہلا صدر مقام چارسدہ، پھر پشاور، اس کے بعد ٹیکسلا اور آخر میں ہنڈ ضلع سوابی رہا۔ ٹیکسلا کی کیا اہمیت رہی؟ ٹیکسلا کا شہر ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا، اور ان لوگوں کی مذہبی خانقاہیں اور سٹوپا جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں تھیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ لین دین کا کیا نظام تھا؟ گندھارا کے لوگ باہمی لین دین کے لیے باقاعدہ سکے استعمال کرتے تھے۔ ان کے رسم الخط کے نمونے بھی کندہ حالت میں مٹی کے برتنوں پر ملے ہیں۔ اس تہذیب میں کون کون سی باقیات اب بھی موجود ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پنجابی، اردو، سندھی، کشمیری، ہندکو، کوہستانی اور پشتو اس تہذیب کے باقیات میں سے ہیں۔ گندھارا تہذیب میں کون کون سے فنون کی جھلک نظر آتی ہے؟ گندھارا تہذیب کے فنون میں یونانی، شامی، فارسی اور ہندوستانی فنون کی باہمی ملاوٹ کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو کلاس، آج ہم لوگوں نے کس کے بارے میں پڑھا؟ آج ہم نے جین مت کے بارے میں جانا۔ اس کے اہم نکات ہمارے پاس یوں آتے ہیں۔ بانی مہاویر تھا اور آپ کی تعلیمات سادہ تھی۔ مہاویر 599 قبل مسیح یا 615 قبل مسیح میں ہندوستان کے ایک شہر ویسالی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زندگی عیش و عشرت سے گزری۔ والدین کا انتقال ہوا تو دنیاوی خوشیوں سے بیزار ہو گئے۔ 13 سال کی ریاضت اور فاقہ کشی کے بعد گیان یعنی روشنی اور سچا علم ان کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ انتقال آپ کا 527 قبل مسیح یا بعض روایات میں 468 قبل مسیح اور ضلع پٹنہ میں پاوا میں آپ کا انتقال ہوا۔ تعلیمات آپ کی کیا تھی؟ آپ نے عدم تشدد کی تعلیم دی، جانداروں کو زخمی نہیں کیا جائے، جانوروں کی قربانی منع کی گئی، دوبارہ جنم پر یقین رکھا گیا، دنیا کی پابندیوں سے آزادی۔ پھر ہم نے ان تینوں مذاہب میں فرق جانا۔ ہم نے دیکھا کہ ہندو مت اور بدھ مت میں کیا فرق تھا۔ ہندو مت جو تھے وہ ذات پات کا نظام مانتے تھے، جبکہ بدھ مت جو تھے وہ ذات پات کے خلاف تھے۔ ہندو مت میں برہمنوں کو اعلیٰ مقام تھا، جبکہ وہ مذہبی اجارہ داری کے خلاف تھے۔ فضول خرچی پر مبنی رسومات ہوتی تھی ہندو مت کی، لیکن وہ اس چیز کے بھی خلاف تھے۔ طریقہ عبادات میں بھی فرق تھا۔ ہندو مت کئی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ بدھ مت جو ہے وہ مہاتما بدھ کو اپنا نجات دندہ یعنی کہ اپنے آزادی حاصل کرنے کا یا نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ پھر ہم نے ہندو مت اور جین مت میں فرق کو جانا۔ ہندو مت جو تھے انہوں نے انسانی معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پھیلا رکھی تھی، جین مت نے اس کی اصلاح کی کوششیں جاری رکھی۔ ہندو مت ذات پات کو مانتے تھے، جبکہ جین مت بھی اس کے خلاف تھے۔ ہندو مت فضول خرچی والی رسومات کو مانتے تھے، جبکہ جین مت بھی اس کے خلاف تھے۔ جانوروں کی قربانی کرتے تھے، جبکہ جین مت جانوروں کی قربانی کے خلاف تھے، اور جین مت جو ہے وہ آزاد روح کے تصور کو مانتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے گندھارا تہذیب کے بارے میں پڑھا کہ یہ شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کا علاقہ تھا۔ اس کے اہم حصے پشاور، ٹیکسلا اور دریائے کابل کا شمالی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اہم شہروں میں پرش پور پشاور، ٹیکشا شیلا ٹیکسلا، پشکلاوتی چارسدہ سمجھے جاتے ہیں۔
چھٹی صدی قبل مسیح سے 11ویں صدی عیسوی تک سنہرا دور سمجھا جاتا تھا، اور 1 عیسوی تا 5 صدی عیسوی تک اس کا سنہرا دور سمجھا جاتا تھا۔ 11ویں صدی کے آغاز میں محمود غزنوی نے قبضہ کر دیا اس علاقے پر۔ گندھارا کا علاقہ چونکہ تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا، اس لیے یہاں کا صدر مقام پہلے چارسدہ، پھر پشاور، پھر ٹیکسلا اور پھر اس کے بعد ہند یعنی کہ صلح صوابی کا ایک علاقہ تھا وہ رہا۔ ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا یہ علاقہ۔ اس میں پنجابی، اردو، سندھی، ہندکو اور کوہستانی، پشتو، سندھی زبان کے باقیات اس میں موجود ہیں، اور یونانی، شامی، فارسی اور ہندوستانی فنون کی باہمی ملاوٹ اس تہذیب میں پائی جاتی تھی۔ ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھائے گئے سبق میں سے اہم نکات کو کتاب پر انڈر لائن کر کے یاد کرنا ہے اور مجھے اپنے کام کی تصویریں سینڈ کر دینی ہیں۔ کتاب پر تمام کی تمام لائنز کو انڈر لائن آپ نے نہیں کیا کرنا، جہاں پر مین پوائنٹس ہوں گے صرف آپ نے ان کو پینسل کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے، اور جہاں پر کوئی میننگ آئے گا تو آپ لوگوں نے جو میننگ آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں ویڈیو میں، آپ لوگوں نے ان میننگز کو اپنی کتاب پر ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ انڈر لائن صرف اور صرف پینسل سے کرنی ہے، آپ لوگوں نے پینسل کلر کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ہائی لائٹر کا استعمال کرنا ہے۔ صرف اور صرف پینسل کے ساتھ آپ لوگوں نے مین پوائنٹس جو ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔